बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। लफ्जी जंग जो है वो धरने की सूरत इख्तियार कर गई है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हुकूमत वक्त जो है अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ धरना कर रही है। धरने का मकसद यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिजाइन करे, और ये एक प्रेशर टैक्टिक है। ये प्रेशर डालना ही है कि एक तरफ धरना हो रहा है और दूसरी तरफ पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। पार्लियामेंट ने यह फैसला किया है कि मिसकंडक्ट पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस दायर होगा। इसका ऐलान भी हो चुका है। अब ये जो रेफरेंस है ये किस हद तक अहमियत का हामिल है, इस रेफरेंस का कितना फायदा होगा इस पार्लियामेंट को या कितना नुकसान होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उमर अता बंदयाल साहब को, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन वक्त से मुझे याद आया कि आज है 15 मई और 14 मई को पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पे पंजाब के अंदर इंतखाबात होने थे। वो कौन से इंतखाबात थे? वो पंजाब के इंतखाबात थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो लगातार ये कहता चला आ रहा था कि जी वो अपने फैसले पर बरकरार है और उनके फैसले के मुताबिक 14 मई को इंतखाब होने थे, लेकिन वो इंतखाब नहीं हुए। आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत हुई और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये तवक्को कर रही थी कि आज की समाअत के अंदर तौहीने अदालत लगाई जाएगी इस हुकूमत के ऊपर, लेकिन खिलाफे तवक्को सुप्रीम कोर्ट ने तौहीने अदालत नहीं लगाई, उल्टा समाअत को अगले मंगल तक मुलतवी कर दिया है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मामला हल की तरफ जाएगा, क्योंकि एक दफा फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी आपस में फैसला करें, पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लेकर के आए, मुज़ाकरात करें और मिल करके इसका कोई हल निकालें। तो यह सवाल कि क्या इक़्तिदार की जो जंग चल रही है वो अपने क्लाइमेक्स को पहुंच चुकी है, क्या ये क्लाइमेक्स चल रहा है और क्या खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है जिसका रिजल्ट किसी सूरत भी और किसी वक्त भी हमें नजर आ जाएगा। यही हम जानने की कोशिश करेंगे। आज के पैनलिस्ट में आपके सामने रख देती हूं। मुझे शैला रजा साहिबा ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मुझे ज्वाइन किया है जी शौकत बसरा साहब ने, ऑपोजिशन को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। शैला बीबी, पहले मैं आपसे स्टार्ट कर लेती हूँ। पहला तो ऐसा है, हमने कभी नहीं देखा, रीसेंट टाइम्स में भी और तारीख में भी इसकी कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलती कि हुकूमत वक्त ने अपने ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक धरना करने का ऐलान किया हो। क्योंकि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई देखें, आज की कार्रवाई देख लेते हैं, अगर मैं कोई और एग्जाम्पल ना दूं, तो वो तो बड़े रिस्ट्रेन का मुजाहिरा कर रहे हैं, बड़ी बुर्दबारी, बड़े बर्दाश्त का मुजाहिरा कर रहे हैं। और आज भी उन्होंने तौहीने अदालत नहीं लगाई बल्कि उल्टा मुलतवी कर दिया, एक हफ्ते का टाइम और दे दिया आप लोग को। बहुत शुक्रिया बेनिश, ये आपने सही कहा है कि पहले भी ऐसा नहीं देखा कि हुकूमत ने ऐसा किया हो, क्योंकि बेचारी हुकूमतें तो यही कर रही थी ना कि उनके वजीर आजम को गिरफ्तार किया और उसको जुडिशल मर्डर कर दिया गया उसका। हुकूमतें तो यही देख रही थी कि उनकी हुकूमत लिपटी, अदलिया के पास गए, उन्होंने काफी दिन तक चलाने के बाद का गलत गिरी थी, लेकिन अब इलेक्शन होने वाला है। पहले तो हुकूमतें यही देखती रही कि वजीर आजम को सेकंडों की सजा सुनाई गई और जिसमें उनका घर जाना नहीं बनता था वो भेज दिया गया। पहले तो हुकूमतें यही देखती रही कि ब्लैक लॉ निकाल कर और बेटे से तनख्वाह न लेने पे घर भेज दिया गया। पहले तो हुकूमतें यही देखती रही, लेकिन अब हुकूमत जो है उसने ये समझ लिया है कि हमें खड़ा होना है और तौहीन पार्लियामेंट से बचना है, और जो नहीं होता था पहले वो करना है और जो होता रहा है उसकी राह में आना है। और यही वजह है कि जब आइन को तोड़ा गया और 63A रीराइट किया गया पंजाब में और पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को या जो भी लीडर ऑफ द पार्टी है उसको ये कहा गया कि इसकी मर्जी से काम होगा, बाहर वाले से नहीं। दूसरी दफा फिर कुछ और हुआ तो फिर कुछ और कहा गया। तो ये जो पहली ईंट गलत रखी, इमारत खड़ी करना चाहते हैं और वो उसी पे इलेक्शन कराना चाहते हैं। डिसॉल्व तो केपी असेंबली भी हुई है, लेकिन उसके लिए उन्हें 90 दिन भी याद नहीं है। ये अलग बात है कि जब उन्होंने तारीख दी 5 से 6 दिन आगे थे, यानी कि 30 अप्रैल, 20 अप्रैल जी। तो अगर वो ये समझते हैं कि अब की दफा सियासी जमातें जो हैं वो यही करेंगी जो पहले करती थी कि एक
دباؤ میں آ کر ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتی تھیں، تو ایسا نہیں ہے. ہم آئین کے لیے، پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے لیے اٹھے ہیں، اور ہم انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب چیف جسٹس صاحب کسی ملزم کو دیکھ کے گڈ ٹو سی یو نہیں کہتے، اس کے لیے آپ مرسڈیز نہیں بھیجتے، اس کو جو ہے رات گزارنے کے لیے گڈ لک نہیں کہا جاتا. سمجھا جاتا ہے کہ وہ توشہ خانے میں اسے توشہ خانہ کی ضمانت کے لیے وہ آیا تھا اور اسے القادر میں گرفتار کیا گیا ہے. ایسے پہلے بھی ہوا ہے، راستے میں چلتے ہوئے واٹس ایپ پہ وارنٹ دکھائے گئے شاہد خاقان عباسی کو اور گرفتار کیا جاتا رہا ہے. ایسا پہلے بھی ہوا ہے کہ عدالت کے احاطے سے لوگ گرفتار ہوتے رہے ہیں. آپ کا انصاف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انسٹالیشنز جلائی گئی، آپ نے بڑا آج ہلکا لیا اسے، حالانکہ آپ کو اس دن بھی پتا تھا ایسا ہوا. لیکن عدالت کے شیشوں کے لیے آپ نے کہا کہ ڈکلیریشن دے دیں کہ آپ مذمت کرتے ہیں، لیکن آج آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ آپ کس سے ڈکلیریشن مانگیں. تو جو انڈیویجول ایکٹ تھا رینجرز کا، اس کو آپ نے جو ہے مثال بنانے کے لیے آپ نے ایسی مثال قائم کی کہ کسی جگہ نہیں ہوئی. آپ نے ایک ملزم کو جو ہے اس کو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کی کابینہ سے آواز آئی تھی کہ یہ لفافہ کیا ہے. آپ کون سی مثال قائم کرنے نکلے ہیں؟ کیونکہ کیا ہے کہ پریشر ہی ڈالا ہے نا چیف جسٹس پہ کہ وہ ریزائن کر دیں. اب یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ریزائن تو آئے گا نہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آتا ہی نہیں ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ انصاف نہیں کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے اور وہ جتھے ہی کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں تو ہم بھی جتھے لا کے دکھا سکتے ہیں. ہمارے جتھے جو ہیں وہ درخت نہیں جلائیں گے، ہمارے جتھے قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے، ہمارے جتھے جو ہیں وہ بہت کچھ نہیں کریں گے جو جتھوں نے کر دیا. لیکن یہ اب کیا کریں گے؟ کیونکہ جو ہیئرنگ ہے وہ اگلے منگل تک ہوگی، تو ایک ہفتہ آپ لوگ سٹ ان کر رہے ہیں، وہیں پہ دھرنا کر رہے ہیں کہ روزانہ 1 گھنٹہ. لائک واٹس دا پلان؟ مجھے یہ بتا دیں، پھر میں آگے پی ٹی آئی کی طرف چلتی ہوں. اب یہ تو دیکھیے کہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ یہ تو وفاق کی سطح پر ہوا ہے اور وہاں پہ میں موجود نہیں ہوں، اور ہم لوگ اپنے سندھ میں اپنی اسمبلی چلا رہے ہیں. آل رائٹ، فیئر انف، ٹھیک ہے. بسرا صاحب السلام علیکم. اوکے، بہت بہت شکریہ بسرا صاحب جوائن کرنے کے لیے، تحمل سے شیلا بی بی کو سننے کے لیے بھی بہت شکریہ. سر میں نے تو صرف آپ کو یہ یاد کرانا تھا کہ کل پنجاب میں الیکشن ہونا تھا، تسی کوئی ووٹ پایا؟ کنوں ووٹ پایا ہے؟ کتنے ووٹ پایا ہے؟ کل کا ایک بڑا نا سوشل میڈیا پہ ایک چیز وائرل ہو رہی ہے کہ جی پورے پنجاب میں پی ٹی آئی الیکشن میں آگے جا رہی ہے اور پولیس پی ٹی آئی کے پیچھے ہے. حالات تو یہ ہیں، میری صورتحال یہ ہے کہ اس ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں، اب تو ابھی میں شیلا کو سن رہا تھا اور مجھے دکھ بھی اس بات کا ہو رہا ہے، وہ جماعت جو ان کی خالق جماعت ہے، جن کو بڑا مان تھا اس بات کا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پورے پاکستان کو اکٹھا کر کے وہ آئین بنایا، جو آئین پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے، جو آپ کو آپ کے رائٹس دیتا ہے، جہاں ایک ایک چیز لکھا ہوا آئین ہے. آج میرے خیال میں ابھی بات کر رہی تھی پارلیمنٹ کی بالادستی کی، آئین کی بالادستی کی. عملی طور پہ میں قانون کا ادنا طالب علم بھی ہوں. آئین تو برباد ہو چکا، آئین تو ٹوٹ چکا، پارلیمنٹ والے آئین پہ حملہ کر رہے ہیں. اور اندازہ یہ کیجئے کہ خود حکومت، اور کتنے فخر سے ابھی شیلا کہہ رہی ہیں ہم تو جتھوں کے ذریعے اس چیف جسٹس کو بگائیں گے، ان کو بتائیں گے کہ ہم جتھے لا سکتے ہیں. اندازہ یہ کیجئے کہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کیا نہیں کہا گیا کہ ہم ججوں کو گرفتار کر کے لائیں گے ورنہ خود پیش ہو جائیں. یہ کہا گیا کہ یہ جو جج ہیں، پتہ نہیں اب وہ الفاظ بھی کم از کم میں تو استعمال نہیں کر سکتا کہ حکومت، میں بار بار لفظ کر رہا ہوں، حکومت آج کل بڑے بڑے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب کا نعرہ تھا کہ خوف کے بت توڑ دو، یہ تو اب ایسے ایسے بت توڑ دیے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وقت کے چیف جسٹس کے بارے میں سے بات کریں. صبر کریں نا، صبر کریں. میں نے مکمل کرنے دیں، شیلا بھی مکمل کرنے دیں، میں آتی ہوں آپ کے پاس. جی بس سر، یو ہیو دی مائک. اوکے کنٹینیو، یو ہیو دی مائک. پھر آپ اب وہاں پہ کھڑے ہو کے آج دھمکانے گئے ہیں، بتانے گئے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے حق میں فیصلے نہ دیے، اگر آپ نے ہماری فیور نہ کی، ماضی کی طرح ہم چڑھ دوڑیں گے. آج حملہ تو انفیکٹ کر دیا ان لوگوں نے. آج کہاں گئی 144؟ آج میں ڈسٹرکٹ بھاول نگر سے میرا تعلق ہے، ڈپٹی کمشنر جو ہے پکڑ کے بسیں لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ شہر دستور پہ. ہمارے لیے نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے. اس وقت شوکت بزرا جو آپ کے پاس بیٹھا ہے، میں نے اپنے ضلع بہاول نگر میں، ہارون آباد، فوٹ آباد میں، بینش
पुरअमन एहतजाज किया, कोई जलाओ गिराव नहीं किया, कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई नहीं की। इस वक्त शौकत बसरा के ऊपर दहशतगर्दी की FIR है। शौकत बसरा इस वक्त सबसे बड़ा दहशतगर्द है। अल्लाह का नाम माने, किस काम लगे हुए हैं आप लोग? यानी कि आप लोगों ने ये फैसला कर लिया 13 जमातों ने कि अगर अवाम हमें अब सपोर्ट नहीं कर रही, हम अवाम में जाने के काबिल नहीं है, तो पंजाबी एक मिसाल सुनी होनी सी, कख नहीं रहा, अपना तीला नहीं छड़ना किसी का। इस वक्त हालिश बिनिश ये है इन लोगों की, इनको अमली तौर पे चूंकि इन्होंने नज़ारे देख लिए, आज इनको मुझे कहें कि ये अवाम में जाके तो दिखाएं। आप बताए ना ये 90 डेज की बात कर रही हैं, 90 डेज यही कहते हुए थकते नहीं थे, ओवर माई डेड बॉडी, हम देखेंगे जो आइन तोड़ेगा, हम आइन को किसी को। आज वही बिलावल साहब हैं, वही जरदारी साहब हैं, ये सारी जमातें खड़ी हुई हैं जिन्होंने, मैं समझता हूं बैठ के इनके बड़ों ने, आज इनकी तो बड़े भी मैं समझता हूं कि उनकी रूहें जो तड़प रही होंगी कब्रों के अंदर कि हम इनके लिए आइन बनाकर गए थे, हमने इनके लिए पाकिस्तान छोड़ा था। मैं फिर कह रहा हूं, ये नहीं कहता कि हमें गलतियां नहीं होंगी, लेकिन आपको वाकई इस PDM के ऊपर और वाकई आपको पीपल्स पार्टी के ऊपर और इस हुकूमत के ऊपर गुस्सा है जिसका आप कथारसिस कर रहे हैं, या आप थोड़े से अपसेट हो गए हैं कि आपकी तवक्को के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट ने इनको ना डांटा, ना इनको खींचा, ना इनके ऊपर तौहीन अदालत की, कहीं उधर का गुस्सा तो नहीं इधर निकाल रहे? मुझे एक बात बताइए, ये वही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं जिन्होंने हमारी हुकूमत जब अदम इत्मीनान हुआ था, हमने एक रूलिंग दी थी, रात को 12 बजे अदालतें लगी थी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे तब आपने उनकी बहुत ऐसी तैसी फेरी की। सुनिए हमारे खिलाफ फैसला आया था। हाँ जी बिल्कुल आया था। उसके नतीजे में इनकी हुकूमत बनी थी। तो क्या हम अदालतों पे चढ़ दौड़े थे? क्या हम लोगों ने वहां पर जत्थे ले गए थे? हाँ, हमने उनके फैसले से इख्तलाफ किया, फैसले पे बात की। जी वो ट्रेंड्स चल गए थे, गाली ब्रिगेड शुरू हो गई थी। अगर अमली तौर पर खुद हुकूमत यानी कि एक इदारा दूसरे इदारे के खिलाफ खड़ा हो जाएगा तो किसको बनाना रिपब्लिक कहते हैं? किसको आप कहते हैं कि इस वक्त यहां पर जंगल का कानून है? किसको आप बता रहे हैं कि दुनिया को, आज दुनिया क्यों आपसे बात नहीं कर रही है? आज देखें, जाके देखें ना वहां पे टर्की, बदतरीन जल्जला आया है। क्या उन्होंने बसरा साहब ये बातें ना अब आपके मुंह से आज अच्छी नहीं लग रही हैं? जो 9 मई को आपकी पार्टी ने जो किया, क्या वो ठीक किया? जो फौजी से बात पर जो अटैक किया, क्या वो ठीक किया? सबसे पहले मैं पाकिस्तानी हूं और पाकिस्तान मेरा जीना और मरना पाकिस्तान के साथ है। आजादी की कीमत पूछनी है तो जाए पूछे जाके फलस्तीन वालों से, कश्मीर वालों से। कौन कह रहा है? कोई इफ एंड बट नहीं है। जिन लोगों ने कोर कमांडर हाउस के सामने, GHQ के सामने, आपके लोग के मेरी गुजारिश सुन ले, मेरे अल्फाज सुन लीजिएगा जी। ना सिर्फ मजम्मत करता हूं, मैं कहता हूं जाए उनके खिलाफ जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि फौज और हमारे इदारे हमारी रेड लाइन है, ये होने चाहिए। जिस तरह फौज हमारी रेड लाइन है, क्या अदलिया हमारा इदारा नहीं है? क्या पार्लियामेंट हमारा इदारा नहीं है? फौज हमारी जो दुनिया की बेहतरीन फौज है, आज भी वाना के अंदर कुर्बानियां दे रही है, आज भी वहां पे उनके जनाजे वापस अच्छा, आपकी कार्रवाई की अपील करने से तो कार्रवाई होगी नहीं, वो तो ऑफ कोर्स शुरू हो चुकी है। क्योंकि फौज अपने हवाले से बहुत सेंसिटिव होती है सर। आप कोर कमांडर लाहौर के घर के ऊपर अगर अटैक करेंगे, आप GHQ के ऊपर अटैक करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसके रिपरकशंस तो आएंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ अब पुलिस जो है उसने अरेस्ट करना शुरू कर दी है सर, जिसने नक्श से अमल क्रिएट किया। इसीलिए तो आप लोग के जो लीडर्स हैं, आप लोग के जो कारकुनान हैं, उनको उठाया जा रहा है, जिसके ऊपर आप इतना शोर मचा रहे हो। और अभी आपने स्टूडियो में भी आकर के बोला कि हो अभी आप कोर्ट से इतनी पेशियां भुगता कर आए हैं, और जब मैंने आपको कहा कि भाई अभी अब आप लोगों की बारी है, क्योंकि आप लोगों ने काम सर बड़ा गलत किया। आप देखना चाहेंगे सर? आपको एक छोटा सा मंजर दिखा दूं, आप जरा दिखाइए, काशिफ साहब जरा दिखाइए इनको, कि मैं इनसे पूछूं किस तरह की सियासी तरबियत है, जरा दिखाइए जी। डाकुओं का माल उठाया है। ये क्या है? इनको मैं कुत्तों बिल्लियों को खिलाऊं। आप उनका कोरमा ले आए? ये क्या लाए? देखिए ये 75 साल नहीं, ये कोरमा भिंडी ले आए। आंटी आप क्या लेके जा रही है? नूडल्स, सैलड लेके जा रही हैं? ये क्या लेके जा रहे हो? क्या डाल रहे हो? टमाटो केचप। ये क्या है? ये क्या है? और क्या रहे हैं? ये फाल से भी लाए हैं आप? अंदर से लाए हैं? कहाँ से? किचन है, किचन से लाए? ये शौकत बसरा साहब, मैं रोऊं कि मैं हंसूं? मतलब ये आप लोगों ने अपने सियासी कारकुन की तरबियत की है, ये सियासी कारकुन की एम्बैरसमेंट है। ये तो गाली के बराबर है। फाल से नहीं छोड़े, टमाटो केचप नहीं छोड़ी, पता नहीं क्या क्या कुछ खाने पीने का उठा लाए, सैलेड तक नहीं छोड़ा, कोरमा नहीं छोड़ा, भिंडी नहीं छोड़ी।
کیا اسے کہتے ہیں سیاسی ورکر؟ جس یہ طرح تربیت آپ لوگ کی. آپ کا غصہ، آپ کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ نے یہ شارٹ دکھائے ہیں نا، آج یہ دنیا میں وائرل ہوئے ہیں. آج میں خود بطور پاکستانی میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، میں بہت دکھی ہوں. میں آنوت کہہ رہا ہوں، بطور پاکستانی میں کہہ رہا ہوں بہت دکھی ہوں. کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں بار بار کہتا ہوں، میرے سمیت ہر پاکستانی کی جو محب وطن پاکستانی ہے، اس کے لیے فوج ریڈ لائن ہے، ہونی چاہیے. اور یہ جو مناظر ہیں یہ بہت دکھی کر رہے ہیں لوگوں کو. لیکن میں گزارش پھر آپ کو بینش کہنا چاہتا ہوں، آپ ان کے خلاف جن لوگوں نے یہ کیا ہے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہوگی سر، نہیں آپ ہوگی، ٹینشن نہ لیں. نہیں ہونی چاہیے. میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ آگے آئیے. مجھے بتائیے بینش، جس طرح عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا، کیا مناظر وہ آپ نے دیکھے؟ میں اس سے آگے چلتا ہوں. عثمان ڈار کے گھر میں جس طرح چادر سر مین ہینڈل کو ہم نے مذمت کی. عثمان ڈار کے گھر پہ ان کی والدہ کے ساتھ 70 سالہ جو ان کے پیرنٹس کے ساتھ سلوک کیا گیا اس کی بھی ہم نے مذمت کی. میں دوبارہ کر دیتی ہوں سر. بینش، آپ نے کہا کہ آج لوگوں کے گھروں پہ ریڈ ہو رہے ہیں، ان کو پکڑیں، ان کے خلاف کاروائی کریں جو ملوث ہیں کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے اور جی ایچ کیو کے ساتھ. اب میں اپنی بات کرتا ہوں ضلع بہاول نگر کی، جہاں میں آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں. اس وقت وہ کارکن جنہوں نے آ کے سڑک پہ احتجاج کیا وہ بھی دہشت گرد ہے. جس نے کھڑے ہو کے نعرہ لگایا پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، عمران خان زندہ باد، وہ بھی دہشت گرد ہے. آج میں پھر کہہ رہا ہوں، شوکت بسرا کے اوپر میں اگر ایف آئی آر سر گندم کے ساتھ گیہوں تو اچھا نہیں، صرف گیہوں ہو کیا رہا ہے، پوری بات سن لیں. ضلع بہاول نگر میں 40 لوگ نامینیٹڈ ہیں دہشت گردی کے ایف آئی آروں میں. ہر ایف آئی آر میں 5 یا 6 ایف آئی آرز ہیں. 50 60 لوگ نامعلوم ہیں. ہر گھر کے اوپر ریڈ ہو رہے ہیں. اسی طرح آج لاہور میں بتاتا ہوں آپ کو، میں آج قدرتی کورٹ میں موجود تھا، عمران خان صاحب کی اور بشرا بیگم کی پیشی تھی، ابھی میں وہیں سے آ رہا ہوں. ایک بچہ جس کی عمر 16 سال ہے، کل اس کے پیپر ہیں فائنل، وہ کہیں بہت اچھی انسٹیٹیوشن میں پڑھتا ہے. کل پولیس گئی ہے، ان کے گھر میں گھسی ہے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، ان کی دونوں، اس کی ایک ماں تھی، ساتھ اس کی چچی تھی. وہ زاروں قطار رو رہی تھی کورٹ میں آگے، یہ تو بتا دیں ہمارا بچہ کدھر ہے. 4 دن سے ہمارا بچہ اٹھایا ہے، 16 سال اس کی عمر ہے، وہ کدھر ہے. بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی جنگل کا قانون تو نہیں ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آئین ختم ہو چکا ہے، آئین ٹوٹ چکا ہے. اور یہاں پر پیپلز پارٹی بیگم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ماؤں کو بھی تو خیال رکھنا چاہیے نا کہ میرے بچے جو ہے وہ باہر جا کے ملک کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہیں، ملک کو کیوں جلا رہے ہیں، اپنے مستقبل کو کیوں جلا رہے ہیں. مجھے بریک لینا ہے. Allow me to take a break. We'll be back shortly. ایک وقفہ and we'll be back. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں جی سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ، ویری مچ ان کانورسیشن وتھ شیلا رضا جو حکومت کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. مجھے جوائن کیا ہوا جی شوکت بسرا صاحب جو کہ اپوزیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. شیلا رضا صاحبہ ایک فکرہ کہہ کے شیلا جی سر آپ 2 کہہ لیں. مجھے پتا ہے آپ کو بڑا کچھ کہنا ہے، حالات جو ہے بدل چکے آپ لوگ کے لیے. 2 کہہ لیں. حالت یہ ہے بینش جی آپ کے پاس نہ آٹا ہے، نہ چینی ہے، نہ گھی ہے، نہ دال ہے، نہ پیٹرول ہے، نہ ڈیزل ہے. جو ہے وہ لوگ مرنے مارنے پہ تلے ہوئے ہیں. خدارا خانہ جنگی کو بچا لیں، اس ملک کو بچا لیں. یہ ملک بڑی قربانیاں دے کے بنا تھا شیلا بی بی. میرے اور بڑوں نے یہاں پر اپنی ہماری ماں بہنوں نے شیلا بی بی ان کو اپیل کرنے دیں. یہ خان صاحب سے کر رہے ہیں. ہاں یہ خان صاحب سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان کو خانہ جنگی کی طرف عمران خان صاحب لے کے جا رہے ہیں. 70 سال ہو گئے ہم نے سبق نہیں سیکھا. عمران خان صاحب یہاں پر جب بدترین عامر ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو پھانسیاں لگائیں. کس نے نقصان پہنچایا؟ عمران خان نے. فوجی تنصیبات کے اوپر اٹیک کس نے کیا؟ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز نے. جی ایچ کیو پہ حملہ کس نے کیا؟ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز نے. تو آپ یہ اپیل عمران خان صاحب کے ساتھ کریں. نہیں کر رہا، میں تو کنڈیم کر چکا ہوں. جی شیلا بی بی دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے یہاں سے بات شروع کی
کہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے. سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں مدر ان لاز کی آوازیں, سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں مدر ان لاز کے نئے نام, سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں کسی کی بہنوں کی باتیں, سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہے ہیں پہلے سے طے کیے ہوئے فیصلے. ہمیں بتائیں گے آپ سوشل میڈیا پہ کیا وائرل ہو رہا ہے؟ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے میرے جوانوں کی گاڑیاں گزر رہی ہیں اور آپ کے لوگ جھنڈا اٹھائے ان کو مار رہے ہیں اور وہ ہاتھ اٹھا کے آپ کو روک رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں آپ کی عورتوں کی خامخواہ دوپٹے پھینکتی ہوئی تصویریں, سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں یہ حرکتیں. ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے یونیفارم اٹھا کے اس کو چھڑی پہ اس کے پینٹ کے سائز بتائے ویسٹ. ہمیں بتائیں گے کہ سوشل میڈیا پہ کیا وائرل ہو رہا ہے, ہم بتائیں آپ کو کیا وائرل ہو رہا ہے. آگے سوشل میڈیا کی شہلا میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنی فوج کو, خاموش ہو جائے, لیکن ماضی بڑا تلخ ہے. یہاں اینٹیں سے اینٹیں بجائی گئی تھی, یہاں آج سے 6 مہینے پہلے لائیو نام لیے گئے تھے چیف آف آرمی اسٹاف کے BGISI کے. نہ بات کریں, بسرا صاحب آپ اپنی باری پہ بولیں گے, آواز بند کریں. اچھا نہیں لگے گا نا کہ میں آپ کا یہاں پہ مائک بند کر دوں, آپ کی آواز یہاں پر دبا دوں, اچھا نہیں لگے گا. جی شیلا بی بی. آئین جب رول رہا تھا, جب تھرڈ آپشن کے طور پہ ایک قوت بنائی جا رہی تھی, آئین جب رول رہا تھا, جب RTS بٹھا کے جتایا گیا, آئین جب رول رہا تھا, جب جو ہے ایک نااہل شخص کوئی بل نہیں پاس کر سکتا تھا اور اسے فون جاتے تھے, آئین جب رول رہا تھا. اور آئین کے علاوہ معیشت نے اس وقت سفر کرنا شروع کیا بسرا صاحب, مہنگائی کی جانب, جب نااہل لوگوں نے IMF سے غلط معاہدہ کیا. اور معیشت نے جب سفر کرنا شروع کیا جب IMF کی شرائط کو رولا گیا, اور معیشت نے جب سفر کیا جب آپ کو پتہ چل گیا کہ جب آپ جانے والے تو آپ لوگوں نے کہا کہ ہم نے معیشت پہ بارودی سرنگیں بچھا دی. معیشت نے یہ سفر یہاں تک اس لیے کیا کہ آپ نے کہا کہ عوام نے یہ سفر یہاں تک اس لیے کیا کہ آپ نے کہا کہ اگر ہمیں ہٹانا تھا تو عوام پہ ایٹم بم پھینک دیتے, مارشاء اللہ لگا دیتے. مدر ان لا نے کہا مارشاء اللہ بھی تو نہیں لگا رہے. ہمیں بتائیں گے کیا کیا لیک ہو رہا ہے. لیک ہو رہا ہے تو میں ایکسٹینشن دوں گا, لیک ہو رہا ہے صدر بھی بنا سکتا ہوں. ہمیں نہ بتائیں آپ آئین اور اس کو. ہم نے جو جتھا اتارا ہے ہم نے اس لیے اتارا ہے کہ انصاف کرو, اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں مانگ رہے, انصاف کرو, انصاف کی جگہ پہ بیٹھے ہو. ہنستے ہوئے آپ اس لیے نہیں اچھے لگ رہے کہ تھوڑے دن بعد آپ کہیں اور نظر آئیں گے. اترے. جی ہاں بالکل, جی ہاں بالکل. شیلا بی بی کیا پتا آپ ہی لوگوں کی بینچز میں دوبارہ آ جائیں. بسرا صاحب واپس جانا, کیا پتا آپ چلے جائیں. میں ان کو یہی کہہ رہی ہوں. اور دوسرے میں ان کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ آپ تو تانا دے رہے ہیں کہ فوج نے اپنی چیزوں کی حفاظت نہیں کی, پولیس پہ تو آپ پیٹرول بم پھینکتے رہے. یہ 40 کون لوگ مار دیے آپ نے, یہ 40 کون لوگ مار دیے آپ نے. جب اپوزیشن کا کوئی سڑک پہ نہیں تھا, فوج خاموش کھڑی تھی. بڑے دھڑلے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے, بڑے دھڑلے سے باتیں لیک ہو رہی ہیں. اور پولیس کو آپ پہلے ہی پیٹرول بم پھینک رہے تھے اور ہنس رہے تھے کہ دیکھو ہم نے کیسے پولیس بھگائی. تو یہ 40 لوگ کون مار رہا ہے؟ کیا یہ ذلے شاہ ہیں 40 لوگ؟ ہمیں آپ بتا رہے ہیں. اگر ہم انصاف مانگ رہے ہیں, اگر ہم انصاف مانگ رہے ہیں تو ہم ادارے کی عزت کر رہے ہیں, کیونکہ اس ادارے کی عزت کے لیے میرے لیڈر نے مائی لاٹ کہتے ہوئے جان دی ہے. اس ادارے کی عزت کے لیے میرے یوسف رضا گیلانی جو ہے خاموشی سے گھر چلے گئے. ہمیں آپ اداروں کی عزت نہیں بتائیں. ابھی تھوڑے دن پہلے آپ اداروں پہ بندوقیں لے کر آئے تھے, بندے لے کر آئے تھے اتنے. آپ کا لیڈر آتا نہیں ہے ادارے میں. جس کیس میں اس کو گرفتار کیا گیا ہے, جولائی میں اس کا سوال نامہ بھیجا گیا تھا, کہتا ہے انلیگل ہے, تیرے خلاف جو بات ہو وہ انلیگل ہے. کہاں سے آپ آ گئے قانون کی پاسداری کرنے والے؟ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کیا انصاف ہے. آپ کو بتاؤں, آپ اپنا رونا رو رہے ہیں نا کہ میرے اوپر یہ ہو گیا. آپ کے دور میں میرا بدترین مخالف, کسی بھی پارٹی کا میرا بدترین مخالف جو ہوگا نا, جو مجھے جانتا ہے, وہ کہے گا کہ شیلا کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہ لگائے نہ لگ سکتا ہے. آپ کی نیب آپ کے زمانے کی نیب ہے. کچھ منٹس آف دا میٹنگ کے بعد NICVD کے کہ فلاں بندہ کیوں رکھا گیا
اور اتنی تنخواہ دی گئی. اس منٹ یہ ہے کہ لوگ اپوائنٹ کیے جائیں گے اور این جی او سے تنخواہ دی جائے گی. وہ کہہ رہا ہے گورنمنٹ نے تنخواہ کیوں دی گئی فلاں. میں کہا بھائی کہاں نام ہے اس کا, اس بندے کا نام کہاں ہے اس منٹس میں, کہاں ہے یہ کہ گورنمنٹ تنخواہ دے گی. تو یہ تو حال تھے آپ لوگوں کے. پھر ایف آئی اے نے مجھے کیوں بلایا آپ کے دور میں, سن لیں آپ جی. ایف آئی اے نے مجھے اس لیے بلایا کہ کسی شخص نے چیف جسٹس صاحب کو برا بھلا کہا ہے, تو اس نے ویڈیو آپ کو بھیجی ہے, تو آپ ہمیں اپنا فون ایک ہفتے کے لیے دیں کہ آپ نے وہ ویڈیو کس کس کو وائرل کی ہے. ایسا تو کچھ نہیں ہوا نا. جب 40 لوگ مر گئے ہیں, انسٹالیشن جلا دی گئی ہیں, حملے ہوئے, پھر لوگوں پہ ایف آئی آر کٹ رہی ہیں, اور لوگوں کے لیے کھول دیا گیا ہے جنا ہاؤس, اور لوگوں کے لیے کھول دیا گیا ہے پشاور ریڈیو اسٹیشن کہ آؤ اور دیکھو کہ یہ ریاست اور خان مدینہ صاحب کو بھی گدائی ضمانت جو اپنے آپ ملی کو حب ہے, وطن اور اس کے کہتا ہے. علاوہ ان کی جو بیگم ہے بشرا بی بی, ان کو بھی ضمانت ملی ہے. میں شائلہ آپ کی طرف واپس آتی ہوں. آپ کو یہ خبریں ان کو بھی مل گئی ہے. جی. اچھا ایک بات اور, آج تو ریڈیو اسٹیشن کھول دیا گیا کہ جی یہ پشاور کا انہوں نے جلایا ہے. کاش اس وقت بھی اے پولیٹیکل ہوتے تو پی ٹی وی میں یہ بری نہ ہوتے. بالکل. مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو میں شوکت بسرا صاحب سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ ان کو یہ لندن پلان ہو یا ملک کے باہر جو بھی پلان بنتے ہیں, جو باتیں ہوتی ہیں, ان تک یہ کون پہنچا رہا ہے. ایک چھوٹا سا بریک, ول بی بیک. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے. شوکت بسرا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, شیلا رضا صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے. شوکت بسرا صاحب ذرا غور فرمائیے گا. عمران خان صاحب فرماتے ہیں, ہمیں انلائٹن کر رہے ہیں, ہمیں نالج دے رہے ہیں کہ مجھے 10 سال کے لیے جیل ڈالنا اور تحریک انصاف کو کالعدم کرنا لندن پلان ہے. مجھے بغاوت کے قانون کی آڑ میں 10 برس قید کرنے کا منصوبہ ہے. عمران خان صاحب کو اول تو یہ خبریں کون دے رہا ہے, اور اگر ان کو خبریں مل بھی گئی ہیں اور اگر یہ خبر ٹھیک بھی ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن اگر یہ خبر ٹھیک بھی ہے تو آپ نے تو پلیٹ میں رکھ کر ان کو یہ موقع فراہم کر دیا کہ یہ لو, ہم ہر فوجی تنصیبات کو اٹیک کر رہے ہیں اور لگا دو ہمارے اوپر کالعدم کا ٹیگ. یہ تھی آپ کی پلاننگ. دنیش بہت اہم سوال ہے, لیکن اس کا جواب دینے سے پہلے میری بہن نے 2-3 باتیں کی سر اس کے متعلق. ابھی جب یہ کرپشن کے اوپر بھاشن دیتی ہیں نا یہ 13 جماعتیں, اور پھر یہ اداروں کی تعظیم پہ بات کرتی ہیں اور اداروں کی کہتی ہیں کہ ان کا بول بالا ہو, ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں, میرے سمیت پوری قوم کا حادثہ نکل جاتا ہے. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کون لوگ جو ایک منٹ ایسے نہیں کریں, ایسے نہ کریں. آپ نے بات کی, آپ کا بھی مجھے پتا ہے, آپ ایسے نہیں کریں نا. دیکھیں شیلا, آپ نے, اب پھر میں آپ کو بولنے نہیں دوں گا, یہ غلط بات ہے. آپ کو میں نے بولنے دیا, آپ نہیں بولا نا, نہیں بولا میں. اچھا, آپ مجھے پتا ہے, آپ بھی جب کرپشن کی بات کرتے ہیں سارے لوگ, اور جب اداروں کی تعظیم کی بات کرتے ہیں, جیسے آج اداروں کی بہت عزت کر رہے ہیں آپ سپریم کورٹ کے سامنے جتھے لا کے, جب بریک ہوتی ہے آپ بھی بہت ہنستے ہیں آپ لوگ کہ یار ہم بات کیا کر رہے ہیں اور عمل کیا کر رہے ہیں. اس لیے یہ باتیں نہ کیا کریں. جو بات بینش صورتحال جو اس وقت میں پھر کہہ رہا ہوں, بسرا صاحب لندن میں کون ہے جس کے وہ لندن پلان کر رہے ہیں؟ لندن میں تو ایک اکیلے تنہا آپ ذرا سیکوینس دیکھیں نا, سیکوینس نہیں, لندن میں ہے کون, لندن پلان کون ہے؟ بلاول تو یہاں بیٹھے ہیں, شہباز شریف یہاں بیٹھے ہیں, زرداری صاحب یہاں بیٹھے ہیں, تو لندن پلان کیسے ہو گیا؟ ہو اس پلاننگ؟ میری بات مکمل ہونے دیے. کیا نئے جو کنگ بنے ہیں وہ کر رہے ہیں پلان؟ آپ ذرا ویسے کنگ کو تو ہم ابھی ان کی بڑا گئے تھے وہاں پر شان و شوکت میں, تو وہ کنگ اگر تو ان کے ساتھ کیا پلاننگ کر کے آئے ہیں؟ سن تو لیں, ان کی شان و شوکت میں گئے تو بعد میں مکمل کرنے دیجیے گا. میں پھر بینش کہہ رہا ہوں, ٹائم کل کر رہے ہیں 13 پارٹیاں مل کر جو کچھ سیکوینس میں انہوں نے اداروں کے ساتھ کیا ہے. میں ابھی اداروں کی بات کر رہی تھی نا, تو میں نہیں باتیں کرنا چاہتا, سب بات میں پھر کہہ رہا ہوں, جس نے بھی کیا غلط کیا. اینٹ سے اینٹ بچائی, باہر چلے گئے, غلط کیا. سر جو ہو گیا ہے نا, اس کی جتنی بھی آپ لفظی مذمت کر رہے ہیں, ویڈیوز آن ریکارڈ ہے, اور یہ کام نا آپ لوگوں نے بڑا غلط کیا سر. 6 مہینے آپ پہلے اسٹیبلشمنٹ کو دشمنی دکھانے کے چکر میں بہت غلط کر بیٹھے ہیں. اینٹ کے اینٹ سے اینٹ بجانے کا کہنا اور جی ایچ کیو جا کر کے آگ لگانا, فوجی تنصیبات کو اپنا ہدف بنانا, زمین آسمان کا فرق ہے ان دونوں باتوں میں. اس کا خمیازہ سر آپ لوگ کو بھگتنا پڑے گا. وقت ختم ہو گیا آج کے لیے. اس کے متعلق کہہ چکا ہوں, جس نے کیا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر 6 مہینے پہلے تحریک انصاف نے کیا نا سر, آپ بار بار کہہ رہے ہیں جس نے کیا, مذمت کر رہے ہیں 10 دفعہ, یہ بھی تو کہنا ہاں ہم لوگوں نے کیا ہے, ہم سے غلطی ہو گئی بھائی. پھر میں کہہ رہا ہوں 10 دفعہ مذمت کر چکا ہوں. جو لوگ انوالو ہیں پی ٹی آئی کے, ان کے خلاف کارروائی کریں. میں کب نہیں کہہ رہا, اچھا میری بات مکمل نہیں ہے, ریپ اپ کر رہا ہوں. ان میں اس جو حکومت ہے اس وقت, امپورٹڈ حکومت, ان کو یہ کہوں گا کہ انف از انف. اس ملک پہ ترس کھائیں, خدا را ترس کھائیں.
हुकूमतें आती जाती हैं, लेकिन इस वक्त जो मजाक उड़ रहा है पूरी ऐसा ही दुनिया होता में, है जब पकड़े जाने की बारी आती है तो फिर यही कहा जाता है बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। सॉरी शैला, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, शो का वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।